रोज की रोटी। दुनिया के 140 ममालिक में देखा जाने वाला JCTV का बाबरकत प्रोग्राम, जिसके वसीले बहुत से लोग बरकत और अपनी बीमारियों से शिफा पा रहे हैं। आपकी रूहानी और जिस्मानी तरक्की के लिए रोज की रोटी रेवरेंड डॉक्टर रऊफ साबिर के साथ। अजीज दोस्तों, हम एक दूसरे के लिए सलामती चाहना, एक दूसरे को दिल से प्यार करना, एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ करना, बकरों की नहीं कह रहा, माली मदद, राशन दे देना, कपड़े लेके दे देना, गरीब को, मोहताज को, बेवा को, यानी ये हमारी पहचान है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। इन दिनों में ये मैं तीसरा चौथा मैसेज दे रहा हूँ आपको, खुदा के फर्जंद। तो खुदा के फर्जंद जो हैं उनकी पहचान जो है वो यही है जो पहचान उसके पाक बेटे मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की पहचान थी, है और रहेगी। अगर हम कहते हैं ऐ हमारे बाप, अगर हम उसके फर्जंद हैं, दुनिया में तो और तो किसी मज़हब में खुदा को बाप कहना बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं और डरते हुए नहीं कहते कि हम इंसान होते हुए खुदा को कैसे बाप कह सकते हैं। लेकिन हम भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि हम भी इंसान की नस्ल हैं। लेकिन जब औरत की नस्ल से एक नस्ल का आगाज़ हुआ तो उनको ये हक दिया गया, हालेलुया, कि वो खुदा को अपना बाप कहकर पुकारे। खुदावंद ने तो बहुत कुछ हमें दे दिया हुआ है, बहुत कुछ। ये फर्जंदियत का हक भी तो उस अजीम हस्ती ने दिया ना, जो अल्फ़ा और ओमेगा है, जो अव्वल और आखिर है, जो इब्तदा व इंतहा है। उसी ने ये हक हमें दिया। उसी ने कहा जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। ये सिर्फ दुआ रबानी तक नहीं है, जब भी तुम दुआ करो। मैं तो स्टार्ट ही यहाँ से लेता हूँ, खुदा बाप तेरा शुक्र, यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। आप भी खुदा को इतनी इज्जत दें, इतना प्यार दें, खुदा की तारीफ हो। हम भी जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं, आपने देखा क्या होता है, जब हम किसी हीलिंग क्रूसेड में, किसी कन्वेंशन में एज ए स्पीकर कलाम सुनाने के लिए बुलाए जाते हैं, तो न जाने कितनी नौजवान बेटियां, बेटे, बच्चे हाथों में फूल लिए, प्लेटों में प्लेटें भरी होती फूलों की, गुलाब के फूलों की, और वो स्टेज तक हम पे बरसाते हुए हमें ले के जाते हैं, क्योंकि हम खुदा के बेटे हैं और खुदा की तरफ से बुलाए गए। हालेलुया, हम खुदा की तरफ से उसकी खिदमत के लिए बुलाए गए हैं, उसके कामों के लिए बुलाए गए हैं। पेशावर नहीं है हम लोग। मुझे एक बात नहीं बोलती, अच्छी तरह याद है, जब मैं 1970 में बाइबल स्कूल में आया था तालीम पाने के लिए, तो मुबशर इकबाल मुझसे बहुत पहले था, मेरे उस्तादों में से एक है वो उस्ताद। मैं उसे उस्ताद का मकाम देता हूँ, मैंने उससे सीखा कुछ नहीं, लेकिन उसको उस्ताद का मकाम इसलिए देता हूँ कि वो मुझसे बहुत पहले है। तो वो पढ़ाने के लिए जब आया ना हमारे बाइबल स्कूल में, तो मेरे इतना अच्छा लिबास नहीं था, क्योंकि गरीब घर से था, तो इतने अच्छे कपड़े नहीं थे। तो सर्दियों में भी बस हल्की फुल्की स्वेटर वगैरह पहन लेते थे। तो मुझे कहता रऊफ तेरे पास कोट नहीं, कोई सूट वगैरह नहीं?
پہن لیا کر. میں نے کہا سر میں غریب آدمی ہوں, میں سوٹ کہاں سے خرید سکتا ہوں, یہاں تو میں تعلیم پانے کے لیے آیا ہوں, جو میرے پاس ہے وہ میں پہن لیتا ہوں. کہتا ہے روف تو یار ایسا کر, لنڈے میں جا, لنڈے سے جا کے نا اپنے ناپ کا کوئی کوٹ خرید لے. یہ نہیں کہا کہ یہ پیسے لے, میں تجھے پیسے دیتا ہوں جا کے خرید لا, نہیں تو یار لنڈے میں جا, وہاں سے جا کے خرید لے. میں نے کہا سر جی میرے پاس لنڈے میں جانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, میں نہیں خرید سکتا. یعنی آپ کے پاس کپڑا نہیں تو کیا ہوا, آپ کے پاس اچھا لباس نہیں تو کیا ہوا, آپ کے پاس بہت اچھا کھانے کے لیے نہیں تو کیا ہوا, لیکن جو کچھ ہے آپ کے اندر خدا نے بھر دیا ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے, دوسری قوموں کے پاس وہ نہیں ہے, وہ صرف ان کے پاس ہے جو بلائے گئے. کس لیے؟ انجیل سنانے کے لیے. جن کو انجیل سنانے کے لیے بلایا تھا ان کو یہی کہا تھا ساری دنیا میں جاؤ, ساری دنیا میں جاؤ اور جا کر انجیل کی منادی کرو. تو میں جب پڑھتا ہوں نا بائبل کو, میں رک کے پڑھتا ہوں, رک جاتا ہوں. تو جب میں مرکز کی انجیل کے آخری باب کو پڑھ رہا تھا, میں نے کہا خداوند یہاں لکھا ساری دنیا میں جاؤ, تو میں ساری دنیا میں کیسے جاؤں, کیونکہ میں اگر پاسپورٹ کسی ایمبیسی میں لے کے جاتا ہوں وہ مجھے ویزا ہی نہیں لگاتے. چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ویزے مل جاتے ہیں. میں سنگاپور گیا ہوں اور انڈیا گیا ہوں, ہالینڈ گیا ہوں, اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں یہ دبئی ہر سال 1-2 دفعہ جاتا رہتا ہوں. تو جو بڑے ملک ہیں وہاں وہ تو ویزا ہی نہیں لگاتے. تو پھر دوسری بات ہے کہ اگر ویزا دے بھی تو میرے پاس پیسے نہیں اتنے میں جہاز کی ٹکٹ لوں. تو یہاں تو میں فیل ہو گیا ہوں کہ میں پوری دنیا میں نہیں جا سکتا. یہ کیسے سمجھاؤں. میں رکا گیا اور خدا کی آواز سنی میں نے. خداوند نے کہا روف تھوڑا انتظار کر, تھوڑا سا انتظار کر. تو 2002 میں خدا نے میرے بیٹے کو ایک رویا دی, جاوید روف کو, بڑا بیٹا میرا, وہ اس وقت پڑھاتا تھا اسکول میں. خدا نے اسے ایک رویا دی اور اس نے دیکھا کہ ہم ٹی وی پر انجیل سنا رہے ہیں, ٹی وی کے ذریعے سے. تو مجھے کہتا ابو یہ میں نے خواب دیکھا ہے, رویا دیکھی ہے کہ ہم ٹی وی پر کلام سنا رہے ہیں. میں پتر ٹی وی تے آنا کوئی اتنا آسان نہیں ہو, ٹی وی تے آنے واسطے لکھاں روپیہ چاہیے. اساں تے اج تک لکھ دا منہ بھی نہیں ویکھیا, ٹی وی تے آنے واسطے لکھاں روپیہ چاہیے. تو 2 سال گزر گئے اس بات کو, دعا کرتے رہے. 2004 میں حبیب بینک نے اسکولوں کو کہا کہ اپنا جتنے ٹیچر ہیں وہ اگر لون لینا چاہیں, قرض لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اپنی تنخواہ کے مطابق. تو میرے بیٹے کو 1 لاکھ کے قریب, بلکہ 1 لاکھ ہی کہہ لیتے ہیں, کہ انہوں نے قرضہ دے دیا. مجھے یہ کہنے لگے کہ ابو قرضہ مل رہا ہے. بچے میرے بہت تابع دار تھے, بہت, کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے میری اجازت کے بغیر, اور ان کو خدا نے بہت بلیس کیا. آج پوری دنیا میں وہ خدا کا کلام سنا رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگا ابو لے لیتے ہیں. میں نے کہا لے لے یار. اور جتنے پیسے ملے ہم نے گئے بازار جا کے ہم نے سامان خرید لیا. وہ سامان خریدا تو وہ اتنا تھا کہ ہم اس کو چلا سکتے تھے, کمپیوٹر یہ وہ. تو ہم نے بڑی بحث کر کے کیبل والوں کے ساتھ تو وہ چلا دیا. تو وہ بہار کلونی میں چلا, پھر آہستہ آہستہ پاکستان کے مختلف شہروں میں چلا. اور ٹی بی این کو خدا نے, پال کراج کو خدا نے خواب میں کہا کہ پاکستان میں ایک جیسی ٹی وی چلا ہے, ان کی مدد کر, ان کو سامان لے کے دے. سب کچھ حیران کن تھا, سب کچھ. یہ اس کی بلاہٹ کا ثبوت تھا, اس کی بلاہٹ کا. اس نے کہا تھا ساری قوموں میں لے جاؤں گا تجھے. تو اس نے ہمیں فون کیا, کہا کیا چاہیے آپ کو.
جب انہوں نے کہا کہ ہم نے شروع کیا ہے، تھوڑا سا سامان ہے ہمارے پاس، آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیا کچھ ہونا چاہیے، ہمیں جو بھی دینا چاہتے ہیں. اس نے کچھ پیسہ بھیجا اور کہا خرید لیں جتنا بھی خرید سکتے تھے. اور جب ہم نے وہ خریدا اس سے بہت اچھا چلنے لگا، بہت لوگ خوش ہوئے، بہت لوگ خوش ہوئے. اور پوری دنیا میں جانے کے لیے 9 سال لگ گئے، ابھی تک نہیں گئے، پاکستان میں گئے. 9 سال کے بعد پال کرائچ کے بیٹے کو ہی خدا نے کہا میٹ کو کہ ان کو سیٹلائٹ پہ لے جائے. اور جب وہ ہمیں سیٹلائٹ پہ لے گیا تو 70 ملکوں میں رؤف کلام سنا رہا تھا. آپ دیکھیں انجیل کو پورا کیسے خدا نے میری زندگی میں پورا کیا. آپ گھوڑے پر نہیں رہیں گے، آپ شہزادوں کی طرح ہوں گے، شہزادوں کی طرح. آپ شہزادوں کی طرح ہوں گے. جب آپ کے اندر سے خدا کی قدرت اور اس کا جلال نکلے گا تو لوگ آپ کے پاؤں میں دولت رکھیں گے. میں ایف جی اے چرچ میں عبادت کے لیے گیا تو جب میٹنگ ختم ہوئی تو ایک بزرگ آدمی تقریباً 60-65 سال کا ہوگا، تو وہ میرے پاؤں پر گر گیا، میرے پاؤں پر مجھے دیکھ کر. خداوند کو سارا جلال دیتا ہوں، سارا جلال خداوند کو سارا جلال دیتا ہوں، اس کی بلاہٹ کو، اس کے پیار کو. اس شخص نے میرے اندر سے خداوند کو دیکھا ہوا تھا. فون کر کے وہ ایک بڑی بیماری سے اسے شفا ملی تھی، اس کے گھر میں بلیسنگ آئی تھی، اس نے توبہ کی لی، بپتسمہ لے لیا. اور جب اس نے مجھے دیکھا تو میرے پاؤں پر گرا. میں نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا. میں نے کہا بھائی خدا تجھے برکت دے. اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، اس کو چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے. میں کبھی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہوں تو اس کی یادوں میں کھویا ہوتا ہوں، وہاں اتنی حضوری آ جاتی کہ میں غیر زبانیں بولنے لگ جاتا ہوں، میں خداوند کی ستائش کرنے لگ جاتا ہوں. تو جب آپ ہر وقت اس کے ساتھ رہیں گے اس کے، تو پھر لوگ آپ کی راہ دیکھیں گے، لوگ آپ کی راہ دیکھیں. جب میں نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، اور میں ہر وقت خداوند کے ساتھ لپٹا رہتا تھا. اور لوگ جب میں آوارہ تھا تو لوگ کہتے تھے ہمارے محلے والے کہ رؤف ہماری دہلیز پہ پاؤں نہ رکھے. اپنے بیٹوں کو کہتے تھے اس کو نہ ہمارے گھر اس کو نہ لے کے آنا، اس کو نہ لے کے آنا. خدا کے بیٹے نے جس کو بھی چنا اس کو نیا کیا، نیا. جس کو بھی چنا اس کو نیا دل دیا. جس کو بھی چنا اس کو گناہوں سے آزاد کیا، اس کے اندر کی گندگی کو پاک کیا، اس کے ضمیر کو پاک کیا. جس کو بھی اس نے چنا، جس کو بھی، اس کے اندر قدرت اور جلال آتا ہے. جو خدا کے بیٹے یسوع کا دامن چھو لیتا ہے، اس کے اندر سے خدا کا بیٹا نظر آتا ہے لوگوں کو. میں نے بس اسی کو گلے لگائے رکھا، اسی کے قدموں کو چومتا تھا، اسی کے نام لیتا تھا. پھر لوگ میری راہ دیکھنے لگ گئے. لوگ اپنے بچوں کو کہے رؤف کو ہمارے گھر میں بھی لاؤ، رؤف کو ہمارے گھر میں لاؤ، ہمارے گھر میں برکت ہوگی، ہمارے گھر میں برکت ہوگی. رؤف کو ہمارے گھر میں لے کے آؤ، رؤف کو. اور جب میں ان کی دہلیز پر پاؤں رکھتا تھا وہ خوشی سے بھر جاتے تھے، وہ خوشی سے بھر جاتے تھے. آپ یہ میرے لیے ہی نہیں ہے سب کچھ، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے، عورت ہو یا مرد ہو.
آپ دیکھتے ہیں خدا کے خادم لوگوں پہ ایسے ہاتھ ہی رکھتے ہیں، وہ گر پڑتے ہیں۔ کیوں گر پڑتے ہیں؟ آپ جب ہاتھ رکھتے ہیں لوگ گرتے ہیں؟ کبھی دیکھا لوگوں کا؟ ہاں گرتے ہیں۔ اگر آپ ٹھبی ماریں گے تو لاتوں پہ زور سے اپنی ٹانگ ماریں گے، دھکا دیں گے، گر جائیں گے آپ سے۔ لیکن روحانی آدمی ایسا نہیں ہوتا، اس کے اندر سے خدا کے بیٹے کی قدرت نکلتی ہے جس کا نام روح القدس ہے۔ روح القدس، وہ آپ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ گر پڑتے ہیں۔ یعنی کرنٹ آ رہا ہے یہاں سے، کون سا؟ خدا کی قدرت کا، خدا کے بیٹے کے جلال کا، خدا کے بیٹے کا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا پورا بدن خدا کے بیٹے کے جلال سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایسے خادم بھی آپ نے دیکھے ہوگے، وہ پھونک مارتے ہیں ایسے کر کے، آدمی گر پڑتا ہے، گر پڑتا ہے۔ انہوں نے جادو ٹونے نہیں کیے ہوتے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بڑی قدرت، بڑی قدرت۔ میں نے بینین کو دیکھا زندگی میں پہلی بار، اس کی ایک فلم دیکھی، وہ ادھر آیا ہوا تھا کسی اور ملک میں۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایسے ہاتھ کرتا ہے، لوگ گر پڑتے ہیں، ایسے ہاتھ ہی کرتا، ہاتھ اوپر بھی نہیں رکھتا، ایسے ہاتھ۔ یعنی دیکھیں خدا، جب آپ خدا کے ہو جاتے ہیں میرے بھائی، آپ غریب ہیں، امیر ہیں، ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے، مت سوچیں، آپ اس کے ساتھ لپٹ جائیں جس کا نام یسوع مسیح رکھا گیا ہے، پھر آپ کے اندر وہی پاور آئے گی جیسے پاور ہاؤس سے آپ کے گھر میں پاور آ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا خداوند، میں نے آج تک نہیں ایسا دیکھا اپنی زندگی میں۔ میں جب کسی خادم میں وہ چیز دیکھتا ہوں نا جو میرے پاس نہیں ہوتی، تو میں اس خادم کو نہیں کہتا کہ آپ میرے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ پاور مجھے بھی دیں۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں جس سے اس نے لی ہے، میں اس کے حضور گھٹنے ٹیکتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ مجھے بھی دے یہ پاور۔ میں گیا ہوا تھا سرگودے سے آگے ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں میں گیا تھا ایک پروگرام کے لیے، کوئی کنونشن تھی، تو میں رات کو عبادت کے بعد گھر نہیں گیا جہاں میرا انتظام کیا ہوا تھا۔ میں چرچ میں بیٹھ گیا گھٹنوں کے بل ساری رات۔ میں نے کہا خداوند جو کچھ بینین کے پاس ہے مجھے بھی دے، خداوند یہ جو بینین کے پاس ہے کہ وہ ایسے کرتا ہے لوگ گر پڑتے ہیں، مجھے بھی دے، مجھے بھی دے، مجھے بھی دے، مجھے بھی دے، مجھے بھی دے۔ میں نے خداوند سے کہا، خداوند نے جب میں کوئٹہ گیا تو جو لوگ مجھے لینے آئے تھے تو وہ جب گھر میں جا کر دعا کرنے لگے، جو بھی میرے ساتھ لگتا اسی وقت گر پڑتا، جو میرے ساتھ ٹکراتا گر پڑتا۔ میں نے کہا خداوند یہ کیا؟ خداوند نے کہا یاد کر 1 مہینہ 13 دن پہلے تو نے مجھ سے کہا تھا جو کچھ بینین کے پاس ہے مجھے بھی دے، تو میں نے تجھے دے دیا۔ پھر راول پنڈی میں جتنے کروسیڈ ہوئے میں ایسے ہی کرتا تھا، لوگ اپنے کرسیوں پہ بینچوں پہ گر پڑتے تھے، نیچے گر پڑتے تھے، اور وہی پاور میرے اندر آ گئی، میرے اندر آ گئی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اسے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں۔ آج کل میں نہیں کرتا، بہت کم کرتا ہوں۔ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ او میرے بھائی، او میرے بھائی، او میرے بھائی، تجھے چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے تسبیح پہننے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پیروں فقیروں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عظیم ہستی کو، اس کے منہ کے کلام کو یاد رکھ، یاد رکھ۔
جب تو دعا کرے اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر دے، پھر دیکھ جو کچھ تو مانگے گا ملے گا یا کہ نہیں، وہ دے گا، اسی وقت آپ کو دے گا۔ شاید آپ کو 1 مہینہ لگ جائے، 1 ہفتہ لگ جائے شاید، لیکن سب کچھ تجھے ملے گا، سب کچھ۔ دعا کروں آپ کے لیے کہ آج سے آپ اکیلے میں خدا مجھ سے لپٹ جائیں، پھر جو دروازے بند ہیں آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اے خداوند، اس گھر کی سلامتی ہو، اس گھر پر تیری برکت ہو، تیری حضوری، تیرا مسا ہو، تو میں بہت زیادہ برکت دے، تیرا شکر ہو، اس گھر کو بہت برکت دے۔ یہ پورا گھرانہ توبہ کر کے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے کر مقدسوں میں شامل ہو جائیں اور تجھ کو تھام لیں، تیرے ساتھ لپٹ جائیں اور تجھے کبھی تجھ سے الگ نہ ہو، یسوع کے عظیم نام میں، آمین۔